आपने मुझसे पूछा था क्या मसला है आपको। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे सर याद है अच्छी तरह। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये हर्बल मेडिसिन ये 1999 से भी बना रही हैं। ये घर पर बनाती थी अपने। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और शैम्पू बनाती थी, क्रीम्स बनाती थी, हेयर ऑयल बनाती थी, सारा कुछ। एक फॉट से फिर माइंड साइंसेस की तरफ आपका सफर। सबसे पहले पूछेंगे कि आपका बचपन, क्योंकि हर आदमी का बचपन, आप शरारती थे? मेरी जो स्कूलिंग है वो ज़्यादातर आदमी पब्लिक स्कूल में गुजरी, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी फौज में थे और वो डॉक्टर थे। मैं बेसिकली एक शरारती था बहुत, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्टूडेंट भी बहुत अच्छा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइस विद डॉक्टर बिल्किस के साथ हाजिर हूँ। आज जिस शख्सियत को आपसे मिलवा रही हूँ उनकी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। मेरे उस्ताद मोहतरम जो डॉक्टर बिल्किस आज आपको नजर आ रही है, उसको डॉक्टर बिल्किस बनाने में जिनका हाथ है, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, उनसे मिलते हैं मेजर अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मेरा इंटरव्यू कर रही हो। एक वक्त था आपने मुझसे पूछा था। हाँ, याद है सर वो दिन? बहुत याद है। मैं तो जो आपकी आप इस मुकाम तक ऐसे नहीं पहुंची हो। जी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि आपने बड़ी अनथक मेहनत की है। जी सर। और आपकी बड़ी लगन और एक आपकी डिटर्मिनेशन है, जुनून की हद तक जी वो तो सर। मैंने सारी देखी है। और मुझे वो भी याद है, आपने कहा था कि मुझे कुछ बनना है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपने मुझसे पूछा था क्या मसला है आपको। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे सर याद है अच्छी तरह। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बिल्किस से मेरी मुलाकात 2000 में हुई थी, 2000 में, 30 साल हो गए। तो ये प्रोग्राम अटेंड करती थी डॉक्टर मोई से, वर्कशॉप मैं भी करता था, वहाँ उनसे मुलाकात हो गई। फिर एक दिन ये आई, मैं वहाँ साइकोथेरेपी भी करता था, दूसरी काउंसलिंग भी करता था। तो यही मेरे पास कहने की कि मुझे कुछ मसला है तो आप मेरी हेल्प करें। जी सर, जी मुझे याद है। जानता तो मैं इनको पहले से भी था उससे। तो और ये मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये हर्बल मेडिसिन ये 1999 से भी बना रही हैं। ये घर पर बनाती थी अपने। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और शैम्पू बनाती थी, क्रीम्स बनाती थी, हेयर ऑयल बनाती थी, सारा कुछ। लेकिन मसला इनके साथ ये था कि चूंकि इस घर में रहती थी तो वहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो इनकी जो भाभियाँ थी वो जेलसी में इनकी चीज़ों को ख़राब कर देती थी सर। और ये बड़ी मेहनत करती थी, तो गुस्सा आता था, फिर ही आती थी इनकी जलाई भी। तो मैं कहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये ज़्यादा तुम खड़ी रहो किचन में, तो किचन में तो नहीं खड़ी रह सकती, वो तो एक चीज़ बनने में टाइम लगती है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी लगन, इनका शौक कब से शुरू हुआ। तो दूसरा इनकी मेहनत ये थी कि ये जब इनकी चीज़ें तैयार हो जाती थी तो ये तमाम स्टोरों में जाती थी और वहाँ अपनी प्रोडक्ट्स को रखती थी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे खुद जाती थी कि देखें ये मेरा शैम्पू है, ये मेरा हेयर ऑयल है। वो शायद अंजुम के नाम से बनाती थी। जी, पहले मैंने अपने सास के नाम से स्टार्ट किया था, तो अंजुम के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको याद है, वो मैंने स्टिकर्स अभी तक संभाल के रखे। तो वो मैं देखता था इनका शौक, इनका लगन, मुझे खुशी होती थी। तो जब इन्होंने मुझे कहा कि ऐसे चले, मुझे जो है ना बस मुझे कुछ बनना है, मैंने कहा भाई कुछ बताओ। कहती नहीं, मैं बता नहीं सकती। तो जी सर, याद है। अच्छा। उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बस हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे बस झुंझलाहट बहुत थी। जी सर। तो अब आप सोच लें कि 23 साल पहले क्या थी और अब क्या है। उस वक्त डॉक्टर बिल्किस से बहुत दुबली पतली खूबसूरत सी खातून थी, अभी भी है माशाल्लाह। तो खुश मिजाज, हंसमुख बोलने वाली। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, ये हमारी मैंने NLP का कोर्स किया था, तो इसमें होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो उसमें हम आपको कहते हैं क्लाइंट को, आप किसी ऐसी शख्सियत को अपने जहन में रखें जिससे आप मुतासिर हैं या आप चाहती हैं कि मैं भी ऐसी बन जाऊँ। तो मैंने को कहा कि अच्छा भाई जो भी शख्सियत आपके जहन में है या नहीं है वो अपने जहन में रखें, और मैं फिर इनको मेंटल वो एक्सरसाइज कराता था, आंखें बंद करा के। जी सर, मैं उस वक्त रूहाना इकबाल को सोचती थी। हाँ। क्योंकि PTV से मैं उनको देख रही थी, बहुत अच्छी हमारी ब्यूटिशियन,
بہت میرے لیے والدہ محترمہ کی طرح ہیں وہ. میں ان کو بہت زیادہ ان سے بڑی انسپریشن بہت تھی. لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ کیونکہ جس گھر میں رہتی تھی وہاں ڈاکٹرز تھے تو, اور بیوٹیشین کا کام بڑا پیشنٹ کا ہوتا ہے کہ نا سنوارنا سجانا. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو ایک بات بولتی ہوں, جب وہ مجھ سے کہتے آپ کو فیشیل کرنا نہیں آتا تو میں ان سے کہتی ہوں ضروری نہیں ہے جو گاڑی بنائے وہ گاڑی اچھی چلائے. گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور اچھا ہونا چاہیے, لیکن گاڑی بنانے والا ہمیشہ جو ہے نا وہ بہت اچھا انجینئر ہوتا ہے. تو یہی فرق تھا. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پہلے میں ان کو سوچتی تھی, پھر میں نے پروفیسر معیز حسین کو سوچا. آپ تو میرے لیے جیسے ایک روحانی والد کی حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھے راستہ دکھایا. آپ نے کہا تھیسس لکھو, پھر جو ہے سری لنکا آپ لے گئے وہ تھیسس, اور پھر میری وہ بک بھی پبلشڈ ہوئی. آپ کا اور سروش بھائی جو ہے ان سے میری اتنی بات نہیں ہوتی تھی, آپ دونوں دوست تھے لیکن میری بات چیت سے فاقی سے رہتی تھی, زیادہ قریب میرے تھی. اچھا سر دیکھیے, اب یہ تو ایسا ہو گیا, الٹا ہو گیا میرا انٹرویو. اب میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہوں اپنی فیملی سے, اپنی سوشل میڈیا فیملی سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک وہ لڑکی یا ایک وہ خاتون جن میں کانفیڈنس بالکل بھی نہیں تھا, جو اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے اٹک اٹک کر بولتی تھی, اور اسٹیج کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی, اور وہ ٹی وی پہ جا کے کیا وہ بولتی, کیونکہ کچھ اس طرح کے حالات ایسے تھے کہ میں جو ہوں نا اٹکتی تھی. سر لوگوں نے مجھے ایک جگہ ہوسٹنگ کے لیے بھیجا. سر یاد ہے جب زلزلہ آیا تھا تب میں نے ہوسٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے مجھے بولا تھا, تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا بچی تو بہت اچھی مگر اٹکتی بہت ہے. ایک ڈاکٹر کا میں نے انٹرویو کیا, ان سے ایک سوال تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں ہارٹ اٹیک کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں. میں نے تقریباً 30 ٹیک لیے, تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ریزن آپ کا بار بار سوال کرنا بھی ہوتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے. خیر وہ تو کافی بعد میں A+ میں نے جو ہے نا ہوسٹنگ کی تھی. سر جی آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ میجر انصاری ایک فوج سے پھر مائنڈ سائنسز کی طرف آپ کا سفر. سب سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ کا بچپن, کیونکہ ہر آدمی کا بچپن, آپ شرارتی تھے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دراصل میری جو اسکولنگ ہے وہ زیادہ تر آدمی پبلک اسکول میں گزری, کیونکہ میرے والد صاحب بھی فوج میں تھے اور وہ ڈاکٹر تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی یا 2-3 سال کے بعد, تو جہاں ہم جاتے تھے وہاں پبلک اسکول ہوتا تھا تو میں وہیں پڑھتا تھا. میں بیسیکلی ایک شرارتی تھا بہت, اور لیکن الحمدللہ میں ایک اسٹوڈنٹ بھی بہت اچھا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کلاس 10 تک میں نے ہمیشہ فرسٹ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. اس کے ساتھ میں اسپورٹس میں بھی حصہ لیتا تھا. مجھے سوئمنگ کا بہت شوق تھا, اور کرکٹ بھی میں کھیلتا تھا, اور ڈبیٹنگ بھی میں کرتا تھا. تو آپ جب یہ 3 کام کرتے ہیں تو اسکول میں جو آپ کی ٹیچر ہوتی ہے یا پھر آپ اس کی گڈ بکس میں آ جاتے ہیں, نور نظر ہوتے ہیں. بالکل. لیکن جب میں شرارتیں کرتا تھا تو وہ اس پہ پانی پھر جاتا تھا, کیونکہ مجھے سزا ملتی تھی. جی بالکل. اب آپ کو میں تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ میں شرارتیں کیا کرتا تھا. کہ میں جیسے میں کو ایجوکیشن تھی تو میرے سامنے لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھیں 2-3, جی جی, تو میں ان کی چھٹیاں باندھ دیتا تھا آپس میں. اچھا. ہاں, اب وہ ٹیچر پڑھا رہی تو میں ان کی چھٹیاں باندھ دیتا تھا. اب ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا, ان کی توجہ جو تھی وہ تو ٹیچر کی طرف ہوتی تھی. اچھا وہ کھڑی ہوتی تو بیچاری تینوں کی چھٹیاں بندی. اچھا سر. میں بڑی معصومیت سے شرارت کرتا تھا. پھر یا میں کیا بتاؤ کرتا کہ ہمارے زمانے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو یہ جس طرح آج کل کے بچوں کے بیگ ہیں بڑے بڑے, یہ نہیں ہوتے تھے. چھوٹے سے بیگ ہوتے تھے جو گلے سے لٹکا لیتے ہیں, اور اس میں 3-4 کتابیں ہوتی تھیں. تو وہ سب اسکول کی اپنی جو کرسی ہوتی تھی تو اس پہ لگا دیتے تھے. تو بعض دفعہ میں پھر ان لڑکیوں کے دوپٹے جو ہوتے تھے نا وہ ان سے باندھ دیتا تھا بیگ کے ساتھ. پھر جب میری شرارت پکڑی جاتی تھی تو پبلک اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں کوئی فزیکل پنشمنٹ کی اجازت نہیں تھی. وہ آپ کو زیادہ کیا کرتی تھی مس کہ اگر میں پکڑا گیا تو اس نے کہا دیوار کے پاس جا کے منہ ادھر کر کے کھڑے ہوتے ہیں 10 منٹ کے لیے. اب کھڑے ہیں کچھ نہیں, وہ پڑھا رہی, آپ کا منہ ادھر ہے. تو خیر, اور زیادہ اگر آپ نے شرارت کی
تو آپ کو کہیے کلاس روم سے باہر نکل کے برآمدے میں کھڑے ہو جاؤ. وہ تھوڑا سا انسلٹنگ ہوتا تھا کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی اور سب دیتے تو سمجھتے تھے کہ اس نے کوئی شرارت کی جو یہ باہر کھڑا ہوا ہے, اس کا مطلب کہ یہ اس نے کوئی ایسی شرارت کی ہے. بہرحال وہ میری نیچر تھی, بلکہ اس میں تو ایک ایسی بھی لڑکی رہتی تھی جو میرے سے 2 گز چھوڑ کے رہتی تھی. شکایتیں پہنچ جاتی, اس نے آ کے میرے والد صاحب سے شکایت کی کہ یہ تو اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں, انہوں نے ڈرائنگ میں شرم نہیں آتی تو ان کے ساتھ کرتے ہو. میں کہا جی بس میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا, بس یہی ہوتا ہے. بہرحال یہ میری بہرحال اسکولنگ بہت اچھی گزری اور میں نے پبلک اسکول میں سے اپنے واہ پبلک اسکول سے میں نے میٹرک کیا اپنا, اور اس کے بعد پھر میرے والد صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی تھی پنڈی, اور پنڈی میں آ کے پھر میں نے کالج میں داخلہ لیا, وہاں سے میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کیا. اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہو گیا کہ جو میری مارکس آئے تو وہ تقریباً 6 نمبر کم تھے فرسٹ ڈویژن سے. اچھا. تو میرے والد صاحب نے کہا جی تم ڈاکٹر بنو. تو نے کہا جی میں نے تو ڈاکٹر نہیں بننا, مجھے تو شوق نہیں ہے, نہ میں پڑھ سکتا ہوں, مجھے پڑھنے کا بھی شوق نہیں. لیکن سر اب آپ کے نام کے ساتھ بھی ڈاکٹر تو لگتا ہے. ہاں یہ تو اب دیکھیں تو بعض دفعہ شاید والدہ سے دعا دی ہو. بالکل. تو خیر وہ مجھے انہوں نے زبردستی پری میڈیکل میں داخل کرا دیا. میں پڑھتا نہیں تھا, لیکن وہاں پہ بھی میرے اندر جو 2-3 چیزیں تھیں, کرکٹ کھیلنا اور ڈبیٹنگ کرنا, تو وہ اس کی وجہ سے مجھے تھوڑی لائکنیس مل جاتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اب وہ جب آپ کبھی کسی نے کیمسٹری پڑھی ہو تو میں لیبارٹری میں لے جاتے تھے تو وہاں مختلف ایسڈز ہوتے ہیں, ان سے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں کیا کرتا کہ یہ جو سکے ہوتے ہیں نا پرانے, ہمارے زمانے میں 2 پیسے کا سکہ بھی ہوتا تھا, 5 پیسے کا, جس کے بیچ میں ہول ہوتا تھا. جی جی جی. تو میں وہ ڈال کے نا اس کو صاف کرتے رہتا تھا. اس سے کرتے کیا تھے سر آپ؟ وہ تیزاب میں ڈال دیتا تھا نا. جی جی بالکل. تو نئے ہو کے باہر نکل آتے تھے. تو ایک دن میں نے کیا کیا کہ اب میرا دل اچاٹ ہو رہا تھا پڑھنے سے, تو ایک دن میں نے ایسی ایک اپلیکیشن بنائی پرنسپل کے نام کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں کالج نہیں آ سکتا, اور میں نے والد صاحب کی جگہ سائن کر دی. تو ہمارے جو کالج کے پرنسپل تھے وہ ہمارے گھر سے 2-3 گھر چھوڑ کے رہتے تھے. اچھا. ابھی میں بات کر رہا ہوں 1964 کی. اچھا ٹھیک. تو اس زمانے میں یہ گاڑیاں اور کاریاں یہ نہیں تھی, ان کے پاس اسکوٹر تھا ایک پرانا سا نمریٹا, مجھے یاد ہے. تو کبھی کبھی جاتے تھے, ورنہ پیدل جاتے تھے, وہاں سے گھر کالج قریب تھا. تو وہ شام کو میرے گھر پر آ گئے اور میں گھر پر ہی تھا. میں تو چھپ گیا ان کو دیکھ کے. انہوں نے میرے والد صاحب طبیعت پوچھی ہوگی پہلے کے ٹیچرز بہت اچھے ہوتے تھے. ہاں, تو میرے والد صاحب کو کہا کہ بھائی یہ بیمار ہے, کیا ہے, یہ کالج نہیں آیا. میں نے کہا تو ٹھیک ٹھاک ہے, صبح سے کر رہے. میں نے کہا کہ اپلیکیشن آئی تھی اس کی, وہ میرے پاس میرے پیچھے پڑ گیا, تم نے میرے سائن کیے ہیں, وہ بھی فوجی تھے, اور میں تمہارا یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. میں چپ رہا. تو ان سے پرنسپل نے کہا دیکھیں آپ کا بیٹا پڑھنا نہیں چاہتا, آپ اس کو میڈیکل کیوں پڑھا رہے ہیں؟ بالکل. ابھی 3-4 مہینے ہوئے, آپ اس کو آرٹس میں ڈال دیں, یہ اس کو انجینئرنگ کا بھی شوق نہیں ہے, وہاں ٹھیک رہے گا. خیر شکر ہے وہ پھر میں نے آرٹس میں داخلہ لے لیا. اچھا پھر آپ نے سائنس چھوڑ دیا؟ ہاں میں سائنس چھوڑ دی. اچھا سر یہ بتائیں کہ فوج میں کیسے آنا؟ اچھا پھر جب میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کیا تو میں نے فوج میں اپلائی کیا. تو فوج میں جانے کا شوق تھا آپ کو؟ شوق اس طرح تھا کہ میرے جو فیملی ہے اس میں بہت سارے لوگ فوج میں تھے. یعنی میرے 2 جو خالو تھے, سگے خالو, وہ بریگیڈیئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے, اور میری والدہ کے جو ماموں تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے, اور والد صاحب جو تھے وہ بھی. تو میں یونیفارم دیکھتا تھا تو مجھے شوق تھا. اچھا مطلب یونیفارم پہننے کا شوق تھا. وہ آپ کو پتا تھا کتنی سختیاں آتی ہیں؟ نہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا, کیونکہ ڈاکٹروں کی لائف اور ہوتی ہے اور ایک فوجی کی زندگی تھوڑی فرق ہوتی ہے. جی جی جی. تو سر پھر آپ فوج میں چلے؟ ہاں جب میں سلیکٹ ہو گیا میں اکیڈمی میں چلا گیا. خیر وہاں ٹریننگ ہو رہی تھی, وہ بڑی سخت ہوتی ہے انسان کو, لیکن خیر اس میں میری عمر بہت کم تھی, تقریباً 18 سال سے تھوڑا کم تھا میں جب میں نے جوائن کی اکیڈمی 66 میں. تو بہرحال میں نے اپنی جو وہاں کی تو ایک تو شرارتوں کی وجہ سے مجھے وہاں سزا ملی, تو بہرحال پاس آؤٹ ہو گیا. میں اسی ٹائم پہ ہوئے یا شرارتوں کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوئے؟ شرارتوں کی وجہ سے لیٹ ہو گئے. ہاں پاس آؤٹ لیٹ کیا آپ نے؟ 2 سال کا؟ ہاں 6 مہینے. 6 مہینے لیٹ آپ کو سزا ملی. اب وہ تو فوج کا ڈسپلن بڑا سخت ہوتا ہے, وہ تو چھوڑتے نہیں ہیں. وہاں پہ تو شکر ڈالنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا. میں نے ایک فلم میں دیکھا تھا. اور میرے نانا بھی فوج سے ریٹائر ہے, ہمارے خاندان میں بھی بہت سارے فوج ریٹائرمنٹ جنہوں نے لیے. آپ کا بھی مجھے یہ ہوتا تھا کبھی اگر آپ نے بلایا تو مجھے یہ ہے کہ بھائی
وقت پر جانا ہے, سر نے بلایا, کیونکہ فوجی ڈسپلن تو ان چیزوں میں کافی ہے. تو بہرحال جب میں فوج میں رہا تو میری کو خاص بنی نہیں, تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں شاید غلط پروفیشن میں آ گیا ہوں. مطلب مجھے یہ چوز نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے کوئی اور لائن چوز کرنی چاہیے. مطلب سیٹسفیکشن نہیں ہوئی نہیں, اس لیے کہ میری فوج میں 2-3 لڑائیاں ہو گئی جن کی وجہ سے میری رپورٹس خراب ہوئیں اور میں پروموٹ بھی نہیں ہو سکا, نہ مجھے پوسٹ کرنے دیے گئے ان رپورٹس کی وجہ پہ. تو میں جب ریٹائر ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر کافی ساری نیگیٹو چیزیں ڈیولپ ہو گئی. اچھا. اینگر جس میں سر فہرست تھا, اسٹبرنس, ہیسنس. اور سر آپ اکلوتے بیٹے تو نہیں تھے؟ نہیں, ہم 4 بہن بھائی. 4 بہن بھائی تھے. تو اچھا, اسٹبرن وغیرہ فوج کی کیوں ڈپریشن میں تو نہیں چلے گئے تھے؟ بعض لوگ ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو ایک روٹین لائف گزارنے پڑے تو ان میں تھوڑا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہوں. اچھا, پھر آپ نے پھر یہ ہوا کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد شکر اللہ کا کہ میں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ہے تو وہاں پہ کچھ کورسز کر لیے تھے مینجمنٹ کے, لیبر لاس کے اور اس طریقے کے. تو اس سے میری تھوڑی کوالیفکیشن بہتر ہو گئی, تو مجھے 1 ہفتے بعد ہی جاب مل گئی. تو کریسنٹ گروپ تھا جس میں میں ایز مینیجر, اس زمانے میں اس کو کہتے تھے پرسنل, ابھی HR کہتے ہیں, تو HR اور ایڈمن مینیجر کے طور پہ میری اپائنٹمنٹ ہو گئی. وہاں میں نے جب 2 سال کیے تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ مجھے لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے, یار یہ فوجی افسر ہو, تمہیں تو ہر جگہ اچھی جاب مل جاتی ہے, سفارش ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ بھائی میں تو باقاعدہ انٹرویو دے کے آپ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے, میں سفارش نہیں لگائی. پھر مجھے خیال ہے کہ میں پڑھوں, جاب کر رہا ہے, تو مجھے پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ MBA کر لیں آگے. تو میں IBA میں گیا, سر وہی ایک ادارہ تھا جو IBA کے کورسز کراتا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کے لیے تو آپ کو پہلے ٹیسٹ دینا پڑے گا, اس میں اگر آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے پھر آپ کا انٹرویو ہوگا. تو سر آپ کتنے سال کے تھے جب آپ, مطلب کہ جیسے آپ نے فوج چھوڑ دیا, فوج میں آپ نے کتنے سال آپ نے سرو کیا؟ جب میں نے فوج چھوڑی تو میری عمر 47 ایئرس تھی. اچھا 47. اور تو دیکھیں پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. جی, تو جب میں داخلہ لیا میری عمر 47 تو آلموسٹ میں بس 25-30 ہے نا سر. ہاں ایک مذاق کر رہی ہوں. جی سر. تو بہرحال انہوں نے مجھے کہا, تو میں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا کہ ایک آپ پہلے کوچنگ کریں کیونکہ ہمارا یہ سلیبس ہے. تو مجھے کسی نے کہا ایک انیس حسین صاحب ایک صاحب ہوتے ہیں اور وہ تیاری کراتے ہیں. انیس حسین, جی 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 جی, بڑے آدمی ہیں اور بڑے ان کا نام مشہور ہے, کہ ان کے اسٹوڈنٹس فیل نہیں ہوتے. خیر میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا میری 2 مہینے کی کلاس اٹینڈ کریں آپ, اور میں آپ کی تیاری کرا دوں گا اور پھر آپ امتحان دے دینا. اللہ کا شکر ہے وہ میں نے ان کی کلاس کی اور میں پاس ہو گیا. اور میں نے ایوننگ کلاسز میں داخلہ مل گیا مجھے. تو میں صبح جاب کرتا تھا, 5 بجے جا کے میں IBA میں چلا جاتا تھا اور وہاں سے 9 بجے فارغ ہوتا تھا. تو میرے کو کافی پریشر تھا پڑھنے کا. بہرحال میں نے کہا یہ کرنا تو ہے کیونکہ اس کے بعد میری کوئی ایکسپیکٹ نہیں ہے سول میں. تو جب میں نے BBA کر لیا تو میں نے اس وقت ڈائریکٹر تھے ہمارے وہاب صاحب تھے مرحوم, میں نے ان سے کہا جی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, میں بہت پریشر میں آ گیا ہوں. تو کہنے کا ٹھیک ہے BBA کر لیں, MBA بعد میں کر لینا, کیونکہ انہوں نے MBA 3 سال کا ہوتا تھا, آپ نے بہت اس کی ڈیوریشن بڑھا دی ہے. جی جی سر. میں نے پڑھ کے اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 سال بعد مجھے AF فرگوسن میں جاب مل گئی. اچھا ماشاءاللہ. 95 میں, وہ بھی پورے میرٹ پہ پیپر میں اخبار میں آیا, میں سلیکٹ ہوا سارا کچھ. وہاں جب گیا تو وہ سارے CA تھے اور بڑے ان کی ایگو ہائی تھی اور وہ بڑے مجھے ٹوک ڈاؤن پاؤن کرتے تھے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا. تو میں نے کہا جی میں تو میرٹ پہ آیا ہوں, میں کوئی سفارش ہی نہیں آیا آپ کے پاس. تو میں نے BBA کیا ہوا ہے. خیر ان دنوں یہ پرائیویٹ یونیورسٹی شروع ہو گئی جو MBA کراتی تھی. جی جی جی. تو میں نے گرینوچ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. ہاں, اور وہاں سے میں نے اپنے 1 سال لگا کے, تو مجھے فائدہ ہی ہوا کہ میں نے چونکہ BBA کیا ہوا تھا تو مجھے کافی سارے پیپرز میں ایگزامشنز مل گئے. اللہ کا شکر الحمدللہ میں نے اپنا MBA کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد پھر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میں قابو نہیں کر پا رہا. اور آفس میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں یار غصہ بہت کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ آپ چینج کریں اپنے آپ کو. تو وہ پھر ایک لمحہ ایسا آیا 99 کہ جب ایک موہد صاحب کا اشتہار میں نے پڑھا کہ جی آپ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو میرا انٹروڈکٹری لیکچر اٹینڈ کریں. میں چلا گیا, ہماری ان کا لیکچر سنا اور میں نے فیصلہ کیا چلو میں ان کا یہ 4 ڈائمینشن پروگرام جو ہے سر میں نے بھی کیا.
تو میں نے وہ اٹینڈ کیا اور وہ میرے زندگی کا ایک چینجنگ وہ تھا دوا، کیونکہ میں نے ان کی جو انہوں نے ٹیکنیکس بتائی تھی میں نے ان کے اوپر عمل شروع کر دیا، اور عمل کرنے کے الحمدللہ 2 ہفتے بعد ہی مجھے رزلٹ ملنے شروع ہو گئے، اور پھر اتنا ہوا کہ مجھے شوق ہو گیا اس فیلڈ کا، یا میں تو یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیتا ہوں بڑی آسانی سے۔ 2000 کے اینڈ تک میں مولوی صاحب کے سارے کورسز کر چکا تھا، جتنے بھی وہ پڑھاتے تھے، ہپنوسس ہو گیا، NLP ہو گیا، یہ 4 ڈائمینشن لیول 1 2 ہو گیا، سر میں نے بھی ریکی کیا ہے، ساری۔ آپ ریکی گرینڈ ماسٹر جی ہیں ہاں۔ اور آپ گرینڈ ماسٹر بناتے جی ہیں۔ ہاں۔ سر یہ بتائیں کہ ریکی میں نے آپ سے ہی ماسٹرز کیا ہے، میں اس کو اتنا پریکٹس میں نہیں رکھتی، اپنے بچوں کے لیے بہت کرتی ہوں، لیکن آپ تو ریکی گرینڈ ماسٹر تک بناتے ہیں۔ سر ریکی نے آپ کی زندگی کتنی چینج کی؟ ریکی نے بہت حد تک مجھے مدد دی، کیونکہ ریکی جو بیسیکلی ایک انرجی ہے، اور وہ پھر آپ جس مقصد کے لیے کریں، آپ کے وہ جو بلاکیجز ہوتے ہیں نا جسم میں موجود، ان کو وہ اوپن کر دیتی ہے، آپ کی انرجی فلو تیز ہو جاتی ہے، یعنی فاسٹ ہو جاتی ہے۔ اور سر ریکی سے مجھے جو وہ مدد ملی نا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتی ہے، آپ کے اندر سے آپ پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ آپ ابھی پڑھاتے ہیں لوگوں کو، ابھی بھی پڑھا رہے ہیں؟ ابھی بہت کم، کوئی جاننے والے آ جائیں تو میں ان کو ریکی سکھا دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس ہے وہ میں لوگوں میں تقسیم کرتا رہوں۔ تو NLP وغیرہ سکھاتے ہیں سر؟ نہیں، NLP پڑھاتا ہوں، لیکن میری جو زیادہ شوق ہے جن چیزوں کو پڑھانے کا، ان میں ریکی سر فہرست ہے، پھر سلوا میتھڈ ہے، سلوا میتھڈ، ہاں، جی سر، اور پھر ہے یوگا۔ اب یوگا کی بھی میں آپ کو تھوڑی دلچسپ اسٹوری سناتا ہوں کہ جی میں، جی جی، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں 2007 میں مجھے ملیشیا میں جاب جی جی، آپ ملیشیا گئے تھے، شفٹ ہو گئے تھے اب 2 سال کے جی ہاں، تو وہ ایک خوش قسمتی تھی کہ میں پہلا پاکستانی تھا جس کو کنسلٹنٹ ہیلتھ تھراپسٹ کے طور پہ جاب ملی، اور میں جہاں کام کرتا تھا وہ تھا سلوا میتھڈ ملیشیا۔ اچھا، تو میں نے ان کا کورس کوئی نہیں کیا ہوتا، میں ان کا آپریشن مینیجر تھا، اور سارے تو میں نے سب سے پہلے سلوا کا کورس کیا، یا میں سیکھ جاؤں، میں ان کے پاس ہوں، وہ میں نے کیا، پھر میں نے وہاں ان کے 3-4 کورس کر دیے۔ اچھا، سلوا میں ہی آپ نے کورس؟ سلوا ہی میں کر لیے۔ تو سر میں نے نہیں کیا شاید سلوا، نہیں، تو پاکستان میں تو سلوا میں یہ تو سوچ رہی ہوں کہ سلوا میں نے نہیں کیا، بٹ سنا ضرور ہے۔ سر سلوا کیا ہوتا ہے؟ سلوا بیسیکلی آپ کے سارے مائنڈ کا پروگرام ہے، دماغ کا، اچھا، آپ کے مائنڈ کو امپاور کرتا ہے، مختلف ٹیکنیک سکھاتا ہے آپ کو۔ سر پٹھان سیکھ جاتے ہیں؟ بالکل سیکھیں گے، سکھانے والا ہونا چاہیے۔ پٹھان میں اپنی بات کری، نہیں، آپ لوگ کی نہیں، سیکھنے پڑھانے والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے، مائنڈ کا نا اخروٹ بولتے ہیں نا ہمیں، نہیں سیکھ جاتے ہیں سر، میں سیکھ سکتی ہوں۔ جب آپ کے ساتھ میں نے اتنی محنت کی تو مجھے مشکل نہیں پیش آئی۔ ہاں سر، آپ کو مشکل پیش نہیں، میں آپ کی اچھی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں یہی بتانے والا تھا کہ جب میں نے یہ چیزیں ختم کر لی تو ڈاکٹر معیز نے مجھے کہا کہ اچھا آپ لوگ شام کو تھراپی کیا کریں، وہ میرے پاس لوگوں کا نام لکھے بیٹھتے تھے، جی جی، اس کو سائیکو تھراپی کرنی ہے، اس کو، تو اسی میں یہ بھی میرے پاس ہیں، جی پھر یہ ریگولرلی آتی رہی، اور پھر 6 مہینے میں انہوں نے بہت محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھے پتہ لگتا تھا کہ یہ ایفرٹ کر رہی ہیں اور اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پھر 2003 میں نے اپنا انسٹیٹیوٹ بنا دیا، اور یہ اس کی فاؤنڈنگ ممبر تھی، جی جی، سینٹر آف ریلیشن اور ڈسٹرکٹ تھراپی۔ ہم 5 لوگ تھے، اور بلکیس کی ہوئے روا تھی، تو ان کا بہت بولتا کہنا چاہیے نا کہ یہ خوش اخلاق، محنتی، انتہائی لگن والی۔ میں ان کو بتا رہا تھا کہ آپ وہ پہاڑ پہ چھوڑے، پہاڑ پہ بھی چڑھ جائیے، وہ کام کر دیں گی کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کو آزمایا ہے، ان سے بہت سارے کام ایسے کہے جو انہوں نے کیے۔ تو جو میں نے بے شمار لوگوں کی کاؤنسلنگ کی، مردوں کی، عورتوں کی۔ سر میں آگ پہ بھی چلی ہوں، یاد ہے نا؟ ہاں، تو جو ان میں میری بہت ساری اسٹوڈنٹس نکلی، 4-5۔ میرے پاؤں بھی نہیں چلے تھے، میں نے دیکھا تھا، میرے بالکل مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ مجھے ایسا لگا جب ہماری ٹریننگ ہوئی تو مجھے ایسا لگا جب میں آگ پہ پاؤں رکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا یہی ہے نا کہ میرے میسج نہیں پہنچ رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو اتنا لائٹ کر لیا تھا، میں نے اپنے آپ کو اتنا سمجھا لیا تھا کہ میں برف پہ چل رہی ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے پاؤں جل گئے تھے، میرے نہیں جل رہے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت ہمت والی تھی، اور میں ان کی حوصلہ بڑھاتے رہتا تھا۔ جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب میں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 4-5 لڑکیاں ہیں جو میرے ساتھ بہت عرصے سے وابستہ ہیں، اور اب سب کی شادی ہو گئی۔ اس وقت میں ان کا سوال ہوتا تھا
شادی کے بعد میں انکل ہوا, اب میں نانا ہو گیا ہوں. سر انشاءاللہ آپ دیکھیں سارا کی بھی انشاءاللہ مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ ان سب میں شی دی بیسٹ, اس میں کوئی شک نہیں. یہ اس لیے کہ میں یہ میرا انٹرویو کر رہی ہے, میں کو بتا رہا ہوں, یہ ہر چیز سے میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دوں گا کہ یہ کتنی لگن سے کام کرتی ہیں. کہ میں ان دنوں میں یہ ٹی وی چینل شروع ہوئے تھے تو مجھے موقع مل گیا ان میں پروگرامز کرنے کا. تو میں نے دفعہ کہا بلکیز مجھے وہ پی ٹی وی میں بڑا شوق ہے, میرا کوئی پروگرام ہو یا انٹرویو ہو, لیکن سر میں آپ کو کرا کے دوں گی. میں تم کیسے کراؤ گی, بس آپ چھوڑے اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد بلکیز کا فون آیا مجھے آفس میں, کہا آفس میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. یہ آگے ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی. میں نے کہا کہ یہ ان کا نام ہے تبسم, اور یہ پی ٹی وی کے اندر پروڈیوسر ہیں, تو یہ پروگرام بنا رہی ہے مائنڈ سائنسز کے اوپر, اس میں یہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. ہماری میٹنگ ہو گئی. تبسم نے مجھے صبح پی ٹی وی اسٹیشن میں بلایا اور کہنے کہ آپ میں ایسا پروگرام بنا رہی ہوں, اس کے 12 سیریل ہوں گے, اس میں تقریباً 6 میں چاہوں گی آپ بات کریں دیکھی کے اوپر خاص طور سے. تو ہم نے وہاں چیزیں بنائیں, پروگرام سارا طے کر لیا. وہ بعد میں پروگرام بڑا مشہور بھی ہوا, چلا بھی, تبسم کو اس کو انعام بھی ملا. تو یہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے لائی. پھر دفعہ ایسا ہوا کہ جب تبسم تھی, مجھے نے کہا کہ سر یہ سارا کچھ کر رہی ہے, آپ اس کو ریگی سکھا دیں. میں کہا لے آؤ تم. تو یہ ان کو لے کے میرے گھر پہ آ گئی. تو تبسم کے ساتھ ایک فرینڈ بھی تھی, نام عائشہ, وہ فیشن ڈیزائنر تھی. اچھا جب میں ٹورنمنٹ دینے کا تو وہ بھی بیٹھ گئی. بلکیس نے کہا تم اٹھو, تم بیٹھ گئی ہو. میں نے کہا تسلیم بلکیس رہے تو نہیں سر, اس نے آپ کی فیس نہیں دی, اس کا آپ کا ٹورنمنٹ کرے. ہاں اس چیز میں بہت بلنٹ ہوں. شاید میری جو ٹریننگ ہوئی ہے نا, میں فوج میں تو نہیں ہے لیکن فوجی ٹریننگ ہماری ہاسٹل میں ہوئی ہے, تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہی تھا. ایک فلم کا ڈائلاگ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے, شکر ڈالنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو چین چائے میں بھی ایسے ہی ہوں. تو سر اس لیے میں نے اس سے کہا عائشہ, پھر دے دیا تو اس نے امبیرسمنٹ. آپ نے کہا تم اٹھو یہاں سے. اچھا تو میں پھر باہر لے کے, میں کہا پلیز رہنے میں بیٹھا رہنے, تو بری بات ہے, تم نے اس کی کافی انسلٹ کر دی ہے. لیکن بات ہے تم نے ٹھیک کی اصولاً, یہ ایسے ہی آ گئی ہے اس کے ساتھ, اور اس نے فیس بھی نہیں دی. بولا چلو اس کے ساتھ میں نے اور فائدہ میرا بہت ہو گیا. تو یہ اس کی شروع کی آتی تھی. لیکن آپ یقین جانیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, ان کی محنت, ان کی لگن, ان کی کہنا چاہیے جنون کی حد تک شوق تھا ان کو. تو ایک خاتون ہوتی تھی, مجھے پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں ہے, سکینہ. جی سر سکینہ, تو ڈاکٹر سکینہ. ہاں, وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ سر آپ میرے گھر پر آئیں, ہم لوگ مل کے نا مائنڈ سائنس کے پروگرام چلائیں گے. تو میں بلکیس اور ہم 2-3 لوگ سے ان کے گھر گئے, اور وہ ساری سیگمنٹ ہو گئی پروگرام چلانے کی. انہوں نے کہا میں لوگوں کو نا بہت ساری ہربل چیزیں بھی سکھاتی ہوں اور یہ وہ. اچھا سر, جو ویسے تو مجھے بھی پتا ہے کہ فوج میں جو سلیکشن ہوتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. جب آپ فوج میں گئے تو آپ خوش تھے, آپ جانا چاہ رہے تھے فوج میں, یا لیکن جب میں جیسے فادر تھے ڈاکٹر تھے, وہ فوج میں تھے تو آپ چلے گئے؟ نہیں بالکل, میں جب گیا مجھے بہت شوق تھا, اور جب میں فوج میں نے جوائن کی ہے تو وہاں پہ بھی ایک اچھا کیڈٹ تھا. یعنی اپنی ہمارے جو وہاں لڑکے تھے 25-30 تھے, تو میں ایگزامز میں اور فزیکل فٹنس میں ہمیشہ 6-7 نمبر پہ رہتا تھا. اچھا, اس پوزیشن سے میں نیچے نہیں آیا کبھی بھی. اچھا مجھے ایک بتایا کہ فوج میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ظاہر سی بات ہے اتنا ڈسپلنڈ ادارہ ہے, تو شرارتی تو نوجوانی میں شرارتیں تو ہر کوئی کرتا ہے. تو کبھی آپ نے کلاس بنک کی یا دیوار پھلانگ کے گئے, یا کوئی ایسی شرارت جو آپ کو یاد آتی ہو اور آپ پکڑے نہیں گئے؟ ہاں ایسا ایک دفعہ, وہ چونکہ فوج میں بڑا سخت ڈسپلن ہوتا ہے جی, یعنی اگر آپ ان کے ٹائمنگ ہوتے ہیں جی آپ سیلف اسٹڈی کریں گے, تو وہ سیلف اسٹڈی کا ٹائم رکھتے ہیں 9 سے 10. تو اس کے دوران آپ کے بیڈ رومز کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. آپ ایک کمرے میں, جب ہم جونیئر تھے تو 2 رہتے تھے, سینئر جب ہو جاتے ہیں تو آپ اکیلے رہتے ہیں. تو آپ کو آ کے چیک کرتا تھا ہمارا پلٹون کمانڈر کہ ان کی بکس رکھی ہوئی ہیں, اور پھر وہ بکس یہ نہیں ہوتا تھا, وہ پھر بک جب دیتا کہ آپ نے پڑھ لی ہے, میں نے کہا, تو پھر اس میں سوال کرتا تھا. اچھا, ہاں کہ یہ کہیں بلف تو نہیں کر رہا,
کہ جو میں نے پڑھ کے کتاب کھولی ہوئی ہے اسی سے میں سوال کرتا تھا، اس لیے آپ وہاں کہیں چھپ نہیں سکتے تھے، آپ کی ہر چیز چیک ہوتی رہتی تھی. ہاں وہاں جو شرارتیں کرنے کا کیونکہ موقع نہیں تھا، ایک شرارت میں نے کی تھی، اس میں میرے ساتھ بھی کسی نے کی تھی. وہ یہ تھا کہ سردیوں میں میرا جو کمرہ تھا گراؤنڈ فلور پہ تھا، اور اس کی جو کھڑکی تھی اس کے بعد فائر وہ اس کی بکٹس لگی ہوئی تھی. اچھا تاکہ وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ اٹھا کے کمرے میں پھینک دی جو میں سو رہا تھا اس کے اوپر، اور میں بھاگ گیا. پھر وہ جلا تو نہیں؟ نہیں وہ ٹھنڈا پانی تھا نا. اچھا میں فائر بکٹ سمجھ رہی ہوں. وہ فائر بکٹس لگی ہوئی تھی، ساتھ باقی انسٹرومنٹ رکھے ہوتے ہیں ان کے، اس میں پانی بھر ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا تو ٹھنڈا پانی تھا سردی میں، وہ بندہ جس کے اوپر پھینکی وہ تو پتہ نہیں مجھ سے کتنا برا بھلا ہوگا، میں بھاگ گیا. پکڑے نہیں گئے، کیمرے نہیں لگے تھے نا؟ وہ رات کا ٹائم تھا نا. اچھا. لیکن اس کو بعد میں پتہ لگ گیا کہ اس کے پیچھے میں ہوں. اچھا. ایک دن سے پھر میرے ساتھ یہ کہانی ہوئی، میں سو رہا تھا، میرے اوپر باہر سے اس سے پھینکا ٹھنڈا پانی. آپ کسی کو بتا نہیں سکے کیونکہ آپ پھینک چکے؟ نہیں وہ ظاہر ہے میں نے ٹٹ فور ٹیٹ والی بات میں چپ ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ کوئی شرارت نہیں کی آپ نے؟ نہیں وہاں ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ آپ کو اتنا بزی رکھتے ہیں ڈے نائٹ، یعنی کہ آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ سوتے ہیں رات کو تو اب تک آپ کو ہوش نہیں ہوتی، اور صبح 4:30 بجے آپ کو اٹھ کے باہر جانا ہوتا ہے. یہ تو ہے. آپ نے پی ٹی کرنی ہے، دوڑ لگانی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، پھر آپ نے چینج کرنا ہے، یونیفارم پہننی ہے، آپ نے کلاس روم میں پہنچنا ہے، کیونکہ وہاں آپ کی پڑھائی بھی ہوتی ہے نا ساتھ ساتھ. جی بالکل، یہی ٹائمنگ ہمارے ہاسٹل کے ہوتے تھے. یعنی کہ میں فوج میں نہیں ہوتے ہوئے بھی میں نے فوجی ڈسپلن کو اپنایا ہے، کیونکہ سیم سر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ہماری ہاسٹل کی باتیں کریں. اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ ملیشیا گئے آپ نے بتایا، پھر وہاں سلوا، کیونکہ میں نے پاکستان میں نہیں سنا سلوا کا، جو آپ کہہ رہے کہ مائنڈ کی وہ پروگرامنگ ہوتی ہے سلوا میں. نہیں سلوا جو ہے وہ پروگرام پاکستان میں ڈاکٹر مویز چلاتے ہیں. اچھا ہاں سر لیکن وہ چلاتے ہیں. بیسک پروگرام چلاتے اچھا وہ بیسک. آپ نے ایڈوانس کیا پھر؟ میں نے 5 کورس کیے نا، پاکستان میں کسی نے نہیں کیے ہوئے. اچھا ماشاءاللہ. اس میں میرا ایڈوانٹیج یہ کہ جو ان کی پریزیڈنٹ تھی پہلے، اب تو نہیں ہے، لورا سلوا، جو اس پروگرام کے بانی تھے، ان کا نام تھا ہوزے سلوا. یہ ان کی بیٹی تھی اور اس کو انہوں نے ٹرین کیا تھا. اچھا اس سلوا پروگرام میں. یہ سلوا دنیا کے 120 ملکوں میں پڑھایا جاتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے سر؟ اس میں مختلف مائنڈ پاور کی ٹیکنیکس ہیں، ایڈوانس قسم کی. ٹھیک ہے سر، اس پہ فلم بھی بنی ہے نا شاید؟ ہاں. کون سی فلم ہے سر وہ؟ اب مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کے اوپر 1 کی 2-3 فلمیں بن چکی ہیں. ہالی ووڈ میں فلم بنی ہے جس میں وہ تالا والا خود اپنے پلین سے کھول دیتا ہے. بالکل ایسے ہی بالکل ہے. ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے دیکھا تو یہ جب مائنڈ پاور سے. ہاں جب میں یہ کیا تو مجھے اس میں بڑی کامیابی ملی، اور ان کو پتہ لگا یہ بندہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، کیونکہ ایک پروگرام ہو رہا تھا تو وہاں اس میں ایک اسکیننگ ہوتی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. تو اس اسکیننگ میں مجھے میرے ساتھ خاتون بیٹھی تھی، وہ ایجپٹ سے تھی، برٹش. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ چلے میں آپ کو اسکیننگ کراتی ہوں، لیکن وہ کرا نہیں سکی، ان کی تھوڑی سی ایکسپرٹیز نہیں تھی. میں اس نے کہا چلے میں آپ کی اسکیننگ کراتا ہوں. اسکیننگ میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک پرچہ مجھے لکھ کے دیا، لیکن مجھے نہیں پتا اس پہ کس کا نام ہے. اب وہ میں نے اپنی پاکٹ میں ڈال دیا. اس کے بعد میں نے ان کی پروگرامنگ کی، اور اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ آپ جو میں نے اسکیننگ کی ہے اس میں ایک لڑکی میرے ذہن میں آئی ہے، اس کا اس طرح کلر ہے، اس کی آنکھوں کا اس طرح وہ ہے کلر، اور اس کے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن اس کے بازو میں کہیں مجھے اسپاٹ نظر آیا، اس کے بازو میں کوئی تکلیف ہے. کہتی کہ شی از مائی ڈاٹر. میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے فون نکالا اور اس کو رنگ کیا. اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس سے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور میرے بازو میں بھی تھوڑی دیر پہلے چوٹ لگ گئی تھی، میں نے اسے پٹی باندھی ہوئی. وہ ایک اس میں ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کرائم سین انویسٹیگیشن، یعنی کہ آپ کسی جگہ کوئی واردات ہوئی ہے اور پولیس کو اس میں کلو نہیں مل رہا کہ کس نے کی ہے. تو یہ سلوا والے جو ہوتے ہیں ان کو وہ ٹیکنیک ہوتی ہے ان کے پاس کہ یہ اس علاقے میں جا کے اور اس کو ریکریٹ کر دیتے ہیں. اچھا یہاں واردات ہوئی ہے اور یہ آدمی ہمیں نظر ہیں، انہوں نے اس طرح کی ہے. تو وہاں باقاعدہ جو ان کی ایف بی آئی ہے اور ان کی جو اپنا پولیس ہے وہ ان کی ہیلپ لیتی ہے، باقاعدہ ان کو پے کرتے ہیں سلوا والوں. ہاں کہ بھائی یہ مرڈر ہو گیا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کس نے کی ہے. تو وہ پھر وہاں جاتے ہیں 2-3 دفعہ، پھر وہ ان کو کریٹ کر کے بتاتے ہیں. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں، این ایل پی اور سلوا میں کیا فرق ہے؟ این ایل پی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی سیلف ایکسلنس کے لیے، اچھا جیسے آپ بھی کر سکتے ہیں مجھے ہے، اور وہ ہیلپ ہوتی ہے، ہیلپ مددگار ہے آپ کے. اگر آپ سیلنگ کا بزنس کر رہی ہیں، سیلز کا کر رہی ہیں،
یا آپ کو ٹیچر بننا ہے, کوئی ٹرینر بننا ہے, تو اس میں وہ طریقے سکھاتے ہیں آپ کو کیسے بولنا ہے. امریکہ کے 3-4 پریزیڈنٹس ہیں جن کو NLP کا کورس سکھایا گیا تھا, جنہیں بل کلنٹن سر فہرست تھا. NLP کروائی گئی تھی ہاں, اس لیے کہ جب وہ کیسے بولتے بیٹھنا ہیں, ہے, کیسے ہاں جب وہ بولتے ہیں تو دوسرے کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے, آپ بیٹھے ہیں تو کیسے ان کو بیٹھنا ہے, یہ ساری چیزیں. جی سر تو آپ اب سلوا سکھائیں گے کسی کو؟ اگر آپ سلوا کا مسئلہ یہ تھا کہ جب میں نے سیکھ لیا تو میں نے ان کا آخری کورس ہوتا ہے سرٹیفائڈ سلوا میتھڈ انسٹرکٹر کورس. تب آپ پاکستان تو ہاں نہیں وہیں پہ میں نے دورہ وہ آئی, جب میں نے کہا دورہ میں نے 3 کورس آپ سے کیے اور 2 دوسروں سے کیے, تو میں یہ سکھانا چاہتا ہوں, یہ سلوا کورس انسٹرکٹر کورس کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ یو ہیو سو مچ آف نالج, انٹرنیشنل یوگا انسٹرکٹر ہو, اس ایج کے اندر لوگ کر نہیں سکتے, تم نے وہ بھی کر دی ہے, یہ کہ تمہیں ضرورت کیا ہے, تمہاری ویسی بہت نالج ہے سارا کچھ, تو تم کیا پڑھانا ہے؟ میں نے کہا نہیں پڑھانے کے, کبھی میں اگر پریکٹس کرنا چاہوں, لوگوں کو سکھانا چاہوں. کہنے کہ دیکھیں ہمارا توسیع یہ ہے کہ جتنے بھی ملکوں میں سلوا پڑھایا جاتا ہے وہاں پر ہم ایک آدمی کو اپنا فوکل پرسن یا اس کو کہتے ہیں کنٹری ڈائریکٹر, وہ ہم نومینیٹ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان میں جا کے پڑھانا چاہو گے تو وہاں ڈاکٹر معیز حسین جو ہیں وہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں, تو آپ کو ان سے پرمیشن دینی پڑے گی. اور انہوں نے نہیں دی تو نہیں کہنے کہ وہ دیں گے تو آپ کو کہنے کہ حیدرآباد پڑھا دو, کوئٹہ میں پڑھا دو, کراچی میں نہیں پڑھانا. میں نے کہا وہ از مائی ٹیچر, تو کہنے کی وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اب چونکہ یہ بزنس ہے تو اگر تم, میں نے کہا پھر کہنے کی اگر تم سلوا کا نام نہیں یوز کر سکتے تو کسی اور نام سے پڑھا دو. تو جب میں سلیمہ بنا دینا, جب میں پاکستان آیا تو مجھے لوگوں نے بھیا آپ کو اتنی نالج ہے آپ پڑھائیں, تو میں نے پھر وہ ایک مینٹل ڈائنامکس اور تھرو سلوا میتھڈ رکھا نام. اچھا آپ نے نام بدل دیا؟ میں تو سلیمہ ایسی مذاق سے. تو میں نے اس کو ای میل کی لورا کو, کیونکہ وہ مجھے جاننے لگی تھی, تو میں نے کہا لورا یہ ہے, میں اپنے فرینڈس اور جو فیملی ممبر ہیں ان کا شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کی ٹیکنیکس, تو لیکن اس طریقے سے. تو اس نے کہا سلوا ہٹا دو تم, وہ آبجیکشن ہو جائے گا. میں نے ہٹا دیا, میں نے کہا مینٹل ڈائنامکس پروگرام کر کے. تو میں نے 2 کراچی میں پروگرامس چلائے ریجن پلازا میں پورے دن, کیونکہ ویسے جو اس کا بیسک کورس ہے وہ 2.5 دن کا ہے, تو مجھے اس کو شارٹ کر کے 1 دن میں کرنا پڑا. اب مجبوری یہ تھی کہ ہمارے لوگوں میں اتنی وہ نہیں ہے کہ اس کو ابزارب کر سکیں, وہ بڑا پاورفل پروگرام ہے, بہت پاورفل. تو جب میں نے اس کی فیڈ بیک لی تو 2-3 کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں چیزیں, تو میں نے کہا بھائی میں اویلیبل ہوں, میں فالو اپ کلاسز چلا لیتا ہوں, نو منی, آپ آئیں بیٹھیں. لیکن لوگوں نے انٹرسٹ نہیں کی, کیونکہ آپ اصل میں فیلڈ میں کام کر رہی ہو, آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگوں کو شارٹ کٹ چاہیے. ہاں شارٹ کٹ, وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کوئی وظیفہ دے دیں, کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کو ہم لکھیں, ہمارا کام ہو جائے. تو لڑکی کہے گی کہ آج ڈاکٹر بلکیس ہے, صبح میں بھی ایسی ہو جاؤں. اس میں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی تھک محنت ہے. کبھی سر میں کبھی کوئی مجھے کہتا ہے نا تو میں کہتی ہوں بس کر پگلی رلائے گا کیا, بس کر پگلی رلائے گی کیا, اس کے اتنا شارٹ کٹ بالکل بھی نہیں. میں کہتی ہوں دیکھیے فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی. زندگی میں آپ وہ جو 3 گھنٹے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں اس کا بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا سب دکھا دیتے ہیں, لیکن محنت انتھک محنت ہوتی ہے جب بھی آپ اپنے گول جو ہے نا اچیو کرتے ہیں. شکر الحمدللہ میری زندگی میں ایک ایسے استاد محترم آئے جنہوں نے مجھے یہ سارے گول اچیو کرنے میں میری مدد کی, لیکن آپ کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ سر میں آپ کا بہت بہت تہہ دل سے میں آپ کی شکر گزار ہوں, اور آپ کو ہمیشہ پتہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں آپ میرے والد محترم کی جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور معزز مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.